हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मासूम बच्चों से काम लिया जाता है। वालिदैन गुर्बत व अफलास के बायस रोजगार के मौके न होने की वजह से औलाद को काम करने पर मजबूर कर देते हैं। मुल्क भर में इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख से जायद बच्चे काम करने पर मजबूर हैं। हत्ता कि आइन में ऐसे कानून भी मौजूद हैं जो चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी से रोकते हैं, मगर बदकिस्मती से ये कानून भी सिर्फ कागजी कार्रवाइयों की हद तक महदूद होकर रह गए हैं। पाकिस्तान में घरों में काम करने वाले बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है जो घरों में मुलाजमत और काम काज करते हैं। अफसोस की बात यह है कि इन बच्चों से कलम छीन कर नन्हे हाथों में झाड़ू पोंछा थमा दिया जाता है और यही वजह है कि मालिक अपने नौकर से बदतमीजी और डांट डपट से भी बात करता है और बाज़ औक़ात नौबत बदतरीन तशद्दुद पर आ जाती है। हाल ही में होने वाले वाक़े ने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। इस्लामाबाद में पेश आने वाला वाक़या मासूम तैयबा से उसकी मासूमियत ही छीन गया। इंसाफ करने वाले खुद ही ना इंसाफी के दलदल में इतने धंस गए कि इंसानियत भी दंग रह गई। एक जज ने अपनी कमसिन मुलाजमा पर इस कदर तशद्दुद किया कि वो लहू लहान हो गई। मासूम तैयबा कुछ अरसा तो गायब रही, मगर कानून ने फिर उसको बाजियाब करवा लिया और अदालत ने केस का फैसला होने तक बच्ची को स्वीट होम के हवाले कर दिया। अब जरूरत इस अमर की है कि क्या ये मासूम बच्चे काम का इस कदर बोझ उठाने के काबिल हैं और क्या हुकूमत इसके लिए कुछ इक़दाम कर पाएगी? क्या अदलिया तैयबा को इंसाफ दे पाएगी और गलती करने वाले कैफरे किरदार तक पहुंच पाएंगे? न जाने ऐसी कई तैयबा इस किस्म के हालात से गुजर रही होंगी। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की, ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि हमारा ये एक निज़ाम बन चुका है कि जितना अमीर आदमी है वो उतना ताकतवर है और जितना गरीब आदमी है वो उतना ही मज़लूम है। यही वजह है कि हम कई सालों से देखते आ रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर मीडिया के थ्रू, अखबारात के थ्रू हमें ये मालूम होता है कि किसी न किसी गरीब बच्ची पर, किसी न किसी घरेलू मुलाजमा पर आए रोज़ तशद्दुद किया जाता है। क्या इस पर कोई कानून साज़ी की जा रही है? क्या हुकूमत इस पर कोई तवज्जो दे रही है कि क्या वजह है कि जो बच्चियां घरों में काम करती हैं उन पर तशद्दुद किया जाता है? और इसका सबसे बड़ा अलमिया ये है नाज़रीन कि क्या कभी किसी अमीर आदमी को गरीब बच्चे या बच्ची पर तशद्दुद करने पर सज़ा दी गई है? सबा सादिक साहिबा चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी शुक्रिया ज़ैन। आपने देखा कि अभी ये तैयबा वाला मामला भी चल रहा है, इससे पहले भी कई दफ़ा हमने मीडिया के थ्रू ये देखा है कि घरेलू मुलाजमीन पर जो है वो तशद्दुद किया जाता है। क्या वजह है कि अभी तक हुकूमत इस जुर्म को रोक नहीं सकी? देखिए, रोक क्यों नहीं सकी हुकूमत ज़ैन, उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि वो चार दीवारी और चार दीवारी के अंदर होने वाला जुर्म और उसकी इत्ला जिससे ही हुकूमत को मिलती है फ़ौरी तौर पे उसके ऊपर हुकूमत अपना जो है एक्शन लेती है। आप यकीन करें कि हमने ऐसे ऐसे घरों से बच्चे तशद्दुद ज़दा जो हैं उनको रेस्क्यू किया है, उनकी ज़िंदगियाँ बचाई हैं कि उस पढ़े लिखे घराने से आप तवक्को भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे है। और उन दौलतमंद लोगों से आप ये तवक्को ही नहीं कर सकते कि वो बच्चों के ऊपर, बच्चों वाले जिनके अपने बच्चे हैं, तो उनके दिल में तरस नाम या हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला की विजन और उनकी डायरेक्शन के मुताबिक हम बच्चों को महफूज मुस्तकबिल देने के लिए उनके हाथों में झाड़ू या उनके तशद्दुद के हाथ रोकने के लिए अपना काम जो है कोशिश कर रहे हैं। हम कामयाब नहीं, मगर कोशिश कर रहे हैं कि हम इन बच्चों की ज़िंदगियां बचा सकें। और हमने, आप यकीन करें कि एक साल 2016 में जो गुज़िश्ता साल था, हमने 65 बच्चे घरेलू तशद्दुद का शिकार जो हैं उनको रेस्क्यू किया है। और रेस्क्यू हमने ऐसे किया कि हमें सिर्फ एक सिंगल फ़ोन कॉल रेस्क्यू हेल्पलाइन 1121 पे आई। मेरे ऑफिसर्स वहाँ गए, कोर्ट से हमने सर्च वारंट्स लिए और उन बच्चों को जो है हमने, मेरे ऑफिसर्स ने अपनी जान पे खेल के पुलिस की मदद के साथ उनको वहाँ से रेस्क्यू करके फिर ना सिर्फ उनका तिब्बी मुआयना बल्कि उसके साथ उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उनकी तालीम, उनकी फ़नी तालीम को भी यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया है। कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि आपको ये फिगर्स आपके पास आ सकें कि कितनी तादाद में जो है ये बच्चे बच्चियां घरों में काम करें? चूँकि अगर हम सर्वे करें तो हर घर में, हर लाहौर, अगर लाहौर की खाली बात की जाए, लाहौर के हर घर में जो है वो
کوئی نہ کوئی کم سن بچہ یا بچی جو ہے وہ ملازمہ کے طور پر کام کر رہی دیکھیں ہے؟ زین، لاہور نہیں بلکہ آپ پورے پاکستان کی بات کریں، پورے پاکستان میں جو ہے یہ بچے بچیاں گھروں میں کام کر رہے ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ، کیونکہ ہماری حدود پنجاب کی حد تک ہے، تو وزیر اعلیٰ نے اس کے اوپر فوری طور پہ لیبر لاز، کیونکہ یہ چائلڈ لیبر کے اوپر جو ہے ایشو کور اپ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جس طرح ہم نے بھٹا مزدور بچوں کے لیے قانون سازی سخت کی، اور نہ صرف قانون بنا کے اس کو کتابوں کے اندر ٹھپ کر دیا، اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے سخت اپنا جو ہے وہ کنسنٹ، اپنی توجہ کے ساتھ ان بچوں کی زندگیوں کو محفوظ کیا۔ لائک وائز یہ بچے جو ہوٹلوں میں، جو ورک شاپوں میں، جو ٹائر شاپس پہ، اور اب کیونکہ وہ تو اوپن ہوتے ہیں، ہمیں نظر آ جاتے ہیں، یہ بچے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے، تو اس لیے ان کا ایک تو فگر ہمارے پاس ایگزیکٹ ہو نہیں سکتا۔ اس پہ کچھ NGOs بھی کام کر رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ پورا لیزون میں ہیں، میں اکثر ان کے ساتھ میٹنگ کرتی رہتی ہوں اور ان سے بھی ہم فگرز شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہمیں میڈیا کے ذریعے بھی بعض اوقات پتہ چلتا ہے، اور پھر ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لیبر لاز کے اندر اس چیز کو بھی بین کریں کہ وہ بچی بچہ جو گھروں کے اندر کام کر رہا ہے اس کی ایج ڈٹرمن ہو، اور پھر ان کے اوپر پابندی ہو کہ اب کچھ چیزیں آپ سوشل رسپانسبلٹی میں بھی لیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ہم سوشل رسپانسبلٹی بھی اویئرنیس کیمپین کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو انہانس کریں، اور جو بچے ہم نے ریسکیو کیے، کچھ تو ہمیں ہیلپ لائن کالز آئیں، اور یقین کریں ایسے درد دل رکھنے والے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بطور ہمسایہ اپنا حق ادا کرتے ہوئے اس بچے کی زندگی ایک ہیلپ لائن کال 1121 چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو کی۔ جیسے ہی ہمارے نالج میں آیا، ہم نے اس بچے کو گھر سے جا کے ایسے 62 افراد کے سابق وفاقی وزیر کے گھر سے میں نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے بچے نکالے ہیں، اور ایسا بدترین تشدد ان بچیوں پہ کیا ہوا تھا کہ آپ کی سوچ وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں وہ تشدد شروع ہوتا ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ قانون کمزور ہے؟ چونکہ ابھی ہمیں طیبہ والے معاملے پر بھی یہ نظر آیا کہ جب بھی کوئی امیر آدمی کسی غریب آدمی پر تشدد کرتا ہے، اینڈ پہ صلح ہو جاتی ہے، کہ قانون کمزور ہے کہ اس کو سزا نہیں ہو پاتی؟ ایسی بات نہیں ہے، قانون پاکستان کا الحمدللہ ہر چیز کو کور کرتا ہے۔ پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ ہے، اور اس کے تمام قوانین قرآن و سنہ سے جو ہے وہ روشنی اور ہدایت لیتے ہیں۔ قوانین کمزور نہیں ہوتے، کمزور ہمارے اپنے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ ماں باپ پیسوں کی خاطر اپنے بچوں کو بدترین تشدد کرواتے ہیں۔ زین، میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ میں نے ایسے ماں باپ سے بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا کہ جو 500 روپے کی خاطر ایک گھر سے دوسرے گھر میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی زبان بھی ابھی توتلی ہوتی ہے، تو ان کو ہتھوڑیوں سے مارا گیا، اور پوری رات بیٹھ کے ہم اس بچے کو ڈھونڈتے رہے پولیس کے ساتھ مل کے، اور پھر ہمیں 24 گھنٹے بعد وہ بچہ دستیاب ہوا تو اس کی زبان بھی توتلی تھی۔ ایسے بچوں کو پھر ہم کورٹ سے ریکویسٹ کر کے اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں۔ تو ماں باپ بھی اس میں برابر کے بعض اوقات تو ہیں، لیکن شریک ہوتے ہیں۔ اسٹیٹ کا تو یہ کام ہے، ذمہ داری ہے ہمارا کہ پاکستان پینل کوڈ، اس میں اب امینڈمنٹس بھی نیشنل اسمبلی میں ہوئی ہیں، آپ کے علم میں ہے، چائلڈ سیکشول ابیوز کی بھی ہوئی ہیں، سوڈومی کی بھی ہوئی ہیں، اور یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، جو گھریلو تشدد ہے بچوں کے اوپر، اس کے اوپر بھی قانون سازی جو ہے، ہمارا پاکستان پینل کوڈ بھی اس میں ہمیں پورا سپورٹ کرتا ہے۔ ہمارا پنجاب کا قانون جو پنجاب ڈسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا لیبر لاز بھی امینڈ ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک پھر وہی سوال ہے کہ کیوں سزا کیوں نہیں دی گئی؟ اس سے پہلے ہمیں لاہور میں کئی ایسے واقعات ہوئے کہ کسی پولیس والے کی مسز نے جو ہے وہ گھریلو ملازمہ پر تشدد کیا، ایک جج صاحب کی مسز نے گھریلو ملازمہ پر تشدد کیا۔ جب تک ان لوگوں کو سزا نہیں ہوگی تب تک یہ کیسے رکے گا؟ ہمارا جہاں تک کام ہے زین، ہم بچوں کو ریسکیو کرتے ہیں، اس کو کورٹ میں پروڈیوس کرتے ہیں، اس بچے کی صحت، اس کی ذہنی صحت، اس کی نفسیات، اس کی تعلیم، تربیت، سارا فکر ہمارا ہے پنجاب حکومت کا، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا۔ اس کے بعد پھر ہم اس ملزم کا پولیس کے ساتھ مل کے قانون کے مطابق کارروائی کروا کے چلان سبمٹ کر دیتے ہیں عدالت میں۔ یہ ہے طریقہ کار، مگر اس سے بھی کچھ آگے میں بڑھ گئی ہوئی ہوں۔ میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کر کے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ اور ڈائریکشنز کرا دی ہوئی ہیں۔ جب وہ ملزم یا ملزمہ عدالت میں جاتے ہیں
تو ہمارے پروسیکیوٹرز اس کیس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب قانون کے اندر کہیں کوئی سکم ہے تو اس کے لیے ہمیں اب قانون میں تبدیلی یا امینڈمنٹس کی ضرورت ہے, جس کے اوپر اب ہم کام شروع کر دیا. آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں کہ یہ بچے زیادہ تر کہاں سے آتے ہیں؟ جو کہ ہماری اطلاعات کے مطابق گاؤں دیہات سے زیادہ بچے شہر آتے ہیں بطور ملازمہ کام کرنے. کہاں سے یہ بچے زیادہ آتے ہیں؟ یہ زیادہ تر تو جی گاؤں دیہات, آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر ہماری جو آبادیاں ہیں لاہور کے نزدیک, راولپنڈی کے نزدیک, بڑے شہروں کے نزدیک, وہاں سے بھی بچے جو ہیں گھروں میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں. اچھا, ایک چونکہ مورل رسپانسبلٹی جو اسٹیٹ کی ہے کہ اگر کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے کہ یہ جو بچے ہیں یا جو ان کے والدین ہیں ان کے لیے اتنا آسان یا باعزت روزگار لگایا جائے تاکہ کوئی بھی شخص مجبور نہ ہو. اس کے اوپر ہم پلان کر رہے ہیں. پاورٹی ایلیویشن کے لیے چیف منسٹر نے ڈیفٹ کے ساتھ, ڈفرینٹ ہماری انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ, ہمارے اپنے پروگرامز ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے, گورنمنٹ آف پاکستان کے, کہ پاورٹی ایلیویشن کے اوپر کام کیا جائے, ان کو باعزت روزگار دیا جائے, اور اس سے بڑھ کے کہ اسکلڈ ٹریننگ دی جائے. ایجوکیشن تو ایک اور بات ہے, اسکلڈ ٹریننگ کے اوپر چیف منسٹر کا بہت زیادہ کنسرن ہے. تو ان کی خواہش ہے کہ وہ افراد جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں ان کو بھی ہم ہنر دیں تاکہ وہ باعزت روزگار کما سکیں. مگر افسوس یہ ہے کہ جس گھر میں 8 سے 10 بچے ہوں گے, باپ نشہ کرتا ہوگا, ماں ان بچوں کی روٹی اور چولہا چلائے گی یا کما کے لائے گی, پھر ان بچوں کو یا تو ورکشاپ پہ ڈال دیا جاتا ہے, یا وہ بچے سڑکوں پہ آوارہ ہو کے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, یا وہ پان سگریٹ نشے کی لعنت لے لیتے ہیں, یا وہ چھوٹی موٹی چوری چکاریاں کرتے ہیں, یا وہ پھر ماں باپ ان کو ایک ایک گھر میں بھیج دیتے ہیں کہ تم اس گھر کی نوکری کرو اور 2-4 ہزار روپیہ مہینہ کما کے لاؤ. تو یہ سارے سوشل پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو گھروں کے اندر نوکری کرانے پہ مجبور کیا جاتا ہے. آئی ایم شیور اس پہ بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے؟ ایٹ لیسٹ یہ جو وائلنس ہے اس کو گورنمنٹ کب تک کنٹرول کر سکتی ہے؟ کوئی اویئرنیس کمپین لوگوں کو دی جائے جو اتنے پڑھ لکھ کر بھی جو ہے وہ بچوں پر تشدد کرتے ہیں. میں اس معاملے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی بات کر سکوں. افسوس کی بات ہے کہ ہم نے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہت سارے بچوں کو ہم نے ریسکیو کیا. یہ کچھ ہمارے اپنے اندر بھی خمیاں کامیاں ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے. میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتی, مگر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے افراد جو بچوں سے گھریلو تشدد ملازمہ یا ملازم یا کسی ورک پلیس پہ کرتے ہیں ان کو ہم آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. اور فوری طور پہ یہ ریشو آپ یقین کریں کہ یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے ایسے پنجاب میں ہونے والے بچوں کو ریسکیو کیا ہے, تو یہ چیز اب سامنے آئی ہے کہ لوگ ہیلپ لائن کال کر کے ہمیں اطلاع کرتے ہیں, ہمیں آپ میڈیا والے فون کر کے اطلاع کرتے ہیں. لیکن ابھی بھی آپ ایڈمٹ کرتی ہیں کہ کئی ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہے چونکہ کسی بھی وجہ سے, کیا بچے بتا نہ سکتے ہیں؟ بہت سارے جرائم ایسے ہیں کہ جو رپورٹ نہیں ہوتی اور وہ ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے, اور ایسے بے شمار ایسے گھر ہیں جہاں پہ بچوں پہ تشدد ہوتا ہے, چونکہ وہ 4 دیواری ہے, بند گھر ہے, اس لیے بہت سارے افراد, بہت سارے بچے ہمیں رپورٹ نہیں ہوتے. مگر ہماری خواہش ہے کہ ہم اویئرنیس کیمپین اپنی ہیلپ لائن کے ذریعے ان بچوں تک بھی ایکسیس کریں. مگر بنیادی طور پہ اب ہماری جو ہے کنسرن یہ ہے گورنمنٹ کا, شہباز شریف صاحب کا, یہ ہمارے لیے ٹارگٹ ہے کہ ہم ایسی قانون سازی فوری طور پہ پلان کریں اور اسمبلی میں پیش کریں کیبنٹ کے بعد کہ یہ ان کے اوپر جو بچوں کے اوپر پابندی ہو کہ یہ گھروں میں یا کسی ورک پلیس پہ کام نہ کریں. پابندی ہوگی, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ ناظرین جو امپلیمنٹیشن ہے قانون کی, وہ جو ادارے ہیں, جو قانون بنانے والے ادارے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر امپلیمنٹ کروائیں. قانون کیوں کمزور ہے اس پر یہ بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ کیوں کبھی کسی امیر آدمی کو, کسی جاگیردار کو جس نے گھریلو ملازمہ یا گھریلو ملازم پر تشدد کیا ہو. خوش آمدید. قانون ظاہر ہے کہ اس پر کیا کہتا ہے؟ ہم نے بریک سے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ جو بچوں کے لیبر لاز ہیں, جو بچے گھروں میں کام کرتے ہیں اور ہمیں عام شاہراہوں پر گھروں میں کام کرتے بچے دکھائی دیتے ہیں, کیا قانون ہمارے ہاں بہت زیادہ کمزور ہے؟ اسی وجہ سے اس پر امپلیمنٹیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے کہ آج تک جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی معصوم بچے یا بچی پر تشدد کیا جاتا ہے تو کبھی
کسی شخص کو سزا نہیں ہوئی. کیا ہمارے ہاں قانون میں ترامیم کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے ہاں اسمبلی میں اس پر بات چیت نہیں کی جاتی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا عدالتوں میں جو انصاف ہے وہ اتنی جلدی فراہم نہیں ہوتا کہ غریب آدمی کیس کی اتنی پیروی کر سکے؟ قانون اس پر کیا کہتا ہے؟ آئین پاکستان اس پر کیا کہتا ہے؟ ماہر قانون بلخ شیر کھوسا صاحب سے یہ جانیں گے کہ قانون کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا اس پر امپلیمنٹیشن جو قانون ہے اس پر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بچے گھروں میں کام کرتے ہیں، آئے روز ہم میڈیا پر یہ واقعات دیکھتے ہیں کہ ان پر مختلف قسم کے تشدد کیے جاتے ہیں. ابھی طیبہ کیس ہمارے سامنے ہے، اس کی میڈیکل رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ اس کو استریاں لگائی گئیں. یعنی ایک بچے پر، ایک ملازمہ پر یا ملازم پر اتنا سخت تشدد ہو جائے، میڈیکل رپورٹ میں ثابت ہو جائے، اس کے باوجود سزا نہیں ہو پاتی. کیا قانون ہمارے ہاں کمزور ہے؟ آئین پاکستان اس پر کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کیا آپ نے یہ ایشوز جو ہائی لائٹ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے کہ جس طریقے سے بچوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، چائلڈ ابیوز کیا جاتا ہے. اس پر بدقسمتی تو کچھ ایسی ہے کہ ہماری ایک پوری منسٹری کام کر رہی ہے، فل فلیج منسٹری. اس کا منسٹر بھی ہے، 20ویں 21ویں گریڈ کے سیکرٹری صاحب بھی ہیں فیڈریشن میں، اور یہاں پہ پنجاب میں بھی سوشل جو ویلفیئر کی ایک ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی ہے، وہ اٹ از رننگ تھرو اے منسٹری. بالکل. اور فیڈریشن میں اس کے ریپرزینٹ کرتے ہیں فیڈرل منسٹر، یہاں پہ پروونشل بٹ ہیڈڈ بائی دا چیف منسٹر اینڈ دا پرائم منسٹر آف پاکستان. بدقسمتی ایسی ہے کہ 2014 سے ہمارے پارلیمنٹ میں چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ از پینڈنگ. اچھا. 2014 سے نہ اپوزیشن کا انٹرسٹ ہے، نہ گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہے کہ ایسے ایشوز جو کہ ڈیلی کے ایشوز ہوتے ہیں، ہر گھر میں ایشو ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ ملازمین رکھتے ہیں، ظاہری بات ہے جو شادی شدہ ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ آئے گا، اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں سے بھی کام لیتے ہیں اور وہ بچے بھی ان کے کام کرتے ہیں. تو لیکن جہاں پر آپ دیکھیں اس قسم کی صورتحال آتی ہے، اب اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ جو طیبہ کیس ہے، کہ طیبہ کیس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس بچی کو ٹارچر کیا گیا، اس کو استریوں سے جلایا گیا. اس قسم کے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں، جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو رکھ دیتے ہیں کہ اے ہم تسی پال لیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، اینڈ دس از اے فیکٹ اینڈ ریئلٹی. یہ ظلم کی انتہا ہے کہ اے تسی پالنا ہے، تہاڈے بچہ تہاڈا، بچی تہاڈی ہے. وہ آتے ہیں، سال کے پیسے لے لیتے ہیں اور کنک گندم لے لیتے ہیں، اور وہ پھر بے فکر ہو جاتے ہیں، اس بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. سو اس پر ہمارے لاز ایگزسٹ کرتے ہیں، ویگرنس آرڈیننس 1958، جس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ پٹیشن میں نے خود کی ہوئی ہے، وہ بھی پینڈنگ ہے، کہ جو بچے بھیک مانگتے ہیں، سڑکوں پہ ہوتے ہیں، اس کو اسٹیٹ نے کہا ہے، ہماری گورنمنٹ نے کہا ہے کہ لازم ایجوکیشن دیں گے. بالکل صحیح. جو بیگرز کھڑے ہوتے ہیں ان کو وہاں سے لے کر جا کر، جن کے جو بیگرز ڈیزرونگ ہیں بیچارے، جن کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، وہ نہیں کام کر سکتے یا مانگ رہے ہیں، ان کے لیے بھی لاز موجود ہیں. اور ان کے لیے بھی جو یہ میں نے بولا ہے ویگنس آرڈیننس 1958، اس کے تحت ان کے ہومز بنے ہوئے ہیں جہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے، ان کے اخراجات اٹھائے جاتے ہیں، ان کو پالا جاتا ہے، لیکن یہ صرف کاغذی کام ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ہم نے جب خود میں گیا ایک ٹی وی چینل کے ساتھ، انہوں نے کہا جی لیٹس شوٹ دیم اپ، آپ پلیز چلیں ہمارے ساتھ. تو اگر آپ جائیں گے تو اور بھی لوگ انکریجڈ ہوں گے آپ کے جانے سے، کہ وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف پاکستان. ہم سب کا فرض ہے پاکستان کو مضبوط کرنا، اور اس قسم کے جو بچوں پہ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے، جس طرح قصور کیس بھی آپ نے دیکھا، بالکل ایسے. اس کا کوئی سزا نہیں ہوئی. سردار صاحب آپ سمجھتے ہیں ڈراپ سین ہو گیا اس کا کہ بھی. قانون کمزور ہے اس پر؟ اسی وجہ سے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا آدمی کسی اپنی بچی یا بچے پر کوئی تشدد کرتا ہے، ملازمہ پر یا ملازم پر، اس کو سزا نہیں ہو پاتی. کیا قانون کمزور ہے اس کا؟ کوشچن آپ کا بڑا خطرناک ہے، اور جواب بھی وہ دوں گا جو دینا بنتا ہے. ایک امیر آدمی کے لیے قانون جو ہے وہ موم کی طرح رستہ بنا کر اور اس چیز کو دفن کر دیتا ہے، لیکن ایک غریب آدمی کے لیے قانون پوری طرح اس کو جکڑ کر اور اس کی تباہی بچا دیتا ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. بالکل صحیح. ایک امیر آدمی اگر کوئی ایسی کوئی زیادتی کرتا ہے یا اس قسم کی کوئی حرکت کرتا ہے، تو کس انداز میں آپ دیکھیں کہ طیبہ کیس میں کس خوبصورت انداز میں انہوں نے
جو وہ ایفیڈیوٹ آیا اور اس ایفیڈیوٹ میں پوچھا گیا کہ بھائی صاحب اس کے باپ سے کہ یہ آپ نے پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی میں تے انگوٹھا لایا تے مینوں تے اے کیا گیا سی کہ انگوٹھا لاؤ گے تے بچی تانوں دے دیواں گے. بالکل صحیح. سو اس سے زیادہ مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ اور میں اس پر بہت خوش ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان نے اس پر سو موٹو لیا اور انہوں نے فوری طور پر یہ بھی کہا کہ عدالت کی پروسیڈنگز جو ہوئی تھی کمپرومائز کے حوالے سے اس میں شدید قسم کی جو تحفظات تھے اور ان کو پھر دیکھیں انہوں نے OSD لگا دیا اور اب اس کو اور DIG کو کہا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے کورٹ میں رپورٹ پیش کیجیے. سردار صاحب کس جگہ پر کام کرنے کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے کہ پولیس صحیح کام نہیں کر رہی؟ عدالتوں کی اس پر کیا ذمہ داری ہے؟ چونکہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو پولیس کا کام ہے کہ پولیس نے کارروائی کرنی ہے، اس کے بعد کیس کورٹ میں جانا ہے. تو آپ کی نظر میں پولیس اس کو صحیح رپورٹ نہیں کر رہی یا عدالتیں صحیح کام نہیں کر رہی اس پر؟ دیکھیں کام جو خراب شروع ہوا ہے وہ پارلیمنٹ سے ہوا ہے. جب پولیس دیکھتی ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی 2014 سے ایک بل پینڈنگ ہے، کچھ نہیں کرنا، تو پھر پولیس اس پہ اپنی خالی سکورنگ نہیں کرتی، اس پہ قائد سکورنگ کرتی ہے. بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں نا لانگ لیو دا کنگ نیور ڈائز، لانگ لیو مسٹر جناح، جناح نیور ڈائز، خاص طور پہ پولیس والوں کے لیے. پھر یہ جو قائد سکورنگ کرتے ہیں اس پہ جا کر کیس دفن ہو جاتا ہے اور جو اس نے بیانات لکھ دینے ہیں وہی بیانات آگے چل رہے ہیں. بالکل صحیح. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں پڑھے لکھے لوگ چاہیے. آپ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو پوچھیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے، بلیو می وہ اس کی اردو ہم وکیل ہی پڑھ سکتے ہیں، ایک عام بندہ ان کی وہ اردو بھی نہیں پڑھ سکتا. اور بعض اوقات عدالتیں بھی کہتی ہیں کہ اس کو نیٹ کر کے لائیں کیونکہ وہ اتنی خوفناک قسم کی، ایسے لگتا ہے کہ پیر میں پینسل رکھ کے انہوں نے لکھا ہے. سو جس معاشرے میں جاہل قسم کی جو تفتیشی نیچے بیٹھا ہوتا ہے وہ اس قسم کا کرے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی اسی قسم کا ہوتا ہے لیکن میجورٹی ایسی ہی ہے. ہمارے پاس بہت اچھے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز بھی ہیں لیکن وہ SP رینک پہ آ جاتا ہے، وہ SSP رینک پہ آ جاتا ہے، وہ DIG انویسٹیگیشن رینک پہ آ جاتا ہے. لیکن نیچے والی سطح پر بلیو می کہ یہ جب بچوں کے ساتھ زیادتی یا اس قسم کا کوئی ایشو ہوتا ہے اس کو وہیں پہ دبا دیا جاتا ہے. چائلڈ لیبر لاز بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے یا کون سے ہمارے پاس ایسے قوانین چائلڈ لیبر کے حوالے سے موجود ہیں جن پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا؟ میں گزارش کروں ہمارے پاس لیبر لاز موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ بن رہا ہے اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ اس عمر سے اس عمر تک بچہ جو ہے وہ پڑھائی کرے گا. آپ دیکھیں کہ جو کلچر، جو ہمارے دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایجوکیشن کے حوالے سے بچوں کی، وہ یورپ نے پورا اڈاپٹ کیا ہوا ہے. بالکل صحیح. اور ہم نے ہر چیز چھوڑ کے نہ ہم ویسٹرن رہے نہ ہم ایسٹرن رہے، اور ہم نے جو ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو تو ہم اسکول بھیجیں گے اچھے کپڑے پہنا کر اور اس کو کھانا بھی اچھا دیں گے، لیکن اگر ملازم کا بچہ ہے تو ہم اس کے ساتھ اپنا رویہ ہی بدل دیں گے اور استریاں لگائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اور یہ سوچ پارلیمنٹ سے بدلی جائے گی. جب پارلیمنٹ سے بدلی جائے گی یہ سوچ تو پھر قوانین بنیں گے. جب قوانین بنیں گے تو جو IO یا تفتیشی بھی ہوگا اور اس کو بھی پتہ ہوگا کہ میں بھی گرفت میں آؤں گا کیونکہ اب قوانین بن چکے. سردار صاحب بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ چونکہ آپ نے خود مینشن کیا کہ یہ غریب آدمی کا مسئلہ ہے، یہ گاؤں دیہات میں ایک خاندان ہے جو اپنے بچے بچی کو شہر میں چھوڑ دیتا ہے، یہ ایک ایسی ہی فیملیز کا قصہ ہے. تو بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو غریب خاندان ہے وہ کیس کی اتنی پیروی نہیں کر سکتا، کئی مہینے عدالتوں میں کیس پینڈنگ رہتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی تو لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کا رخ نہیں کرتے. غریب آدمی اس کیس کو پیروی نہیں کر سکتا، امیر آدمی کا اثر سوکھ چلتا ہے، اسی لیے وہ کیس چھوڑ دیتا ہے. یہ آپ نے بالکل درست فرمایا، لیکن میں کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے اویئرنیس آتی ہے تو میں آئی ووڈ لائک ٹو اویئر اپنی عوام الناس کو، 20 کروڑ عوام کو، کہ ہر صوبے میں بار کاؤنسلز موجود ہیں اور اس میں فری لیگل ایڈ کمیٹیز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو کہ سٹنگ ممبر اس کا یا پنجاب بار کا ہے، سندھ بار کا ہے، بلوچستان بار کا ہے، یا وہ اس کو رن کرتا ہے. سو اگر کسی کا بچہ یا بچی کا کوئی ایسا ایشو آتا ہے، اس کے علاوہ ہیومن رائٹ سیلز ہیں وہ بھی تھرو لائرز ہی جو
فری لیگل ایڈ کے ہوتے ہیں انہی کے تھرو کام کرتے ہیں. سو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پنجاب بار سطح پہ بھی اور پاکستان بار سطح پر بھی پورے طریقے سے ان کی داد رسی بھی کریں گے اور ان کی پروٹیکشن بھی کریں گے, چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہو جو کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے تھرو ہوتی ہے, جس طرح طیبہ کیس میں اس کو پروٹیکٹ کیا گیا, چاہے وہ پولیس کے طور پہ ہو, وہاں پر بھی ہماری یہ فری لیگل ایڈ کمیٹیز جو ہے پنجاب بار کی کہ جا کر ان کو داد رسی کرتی ہے, پروٹیکٹ کرتی ہے اور ان کی پروٹیکشن کرتی ہے. یہ بڑا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, چونکہ آپ نے اویئرنیس کی بات کی نا کہ لوگوں کو اویئر کر دیا آپ نے. آپ کو لگتا ہے کہ لائرز کی ذمہ داری ہے لوگوں کو اویئر کرنا, چونکہ عام آدمی یا غریب آدمی کو نہیں پتہ کہ اگر اس کی بچی یا بچے کے ساتھ کسی بڑے گھر میں کوئی تشدد ہوا ہے, کوئی واقعہ ہوا ہے, تو اس کو آگے کیا کرنا ہے. تو لائرز کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اویئر کریں لوگوں کو, خاص طور پہ گاؤں دیہات میں جہاں پر لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو یہ وکالت کا پروفیشن ہے نا, یہ اٹ از ڈرائیوڈ فرام ون آف دا نیمز آف گاڈ یا وکیلو. سو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اٹ از ون آف دا سن آف گاڈ. بالکل صحیح. کہ آپ نے کسی کی داد رسی کرنی ہے, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کی داد رسی کرتی ہے, چاہے وہ اس کو مانتا یا نہیں مانتا. سو ہمارے اوپر بہت بھاری ایک ڈیوٹی ہے اور ہمارے اوپر کہ ہم اس وکالت کے پیشے کی سینٹٹی کو, ڈگنیٹی کو, اس کو مینٹین رکھیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ادھر سسٹم میں اگر کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے یا تو میڈیا ہائی لائٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. میننگ دیئر بائی کہ میڈیا از ڈوئنگ دس جاب. ہائی لائٹ میڈیا میں ہو گیا تو عدالتوں نے ٹیک اپ کر لیا. میننگ دیئر طیبہ کیس میں خود نوٹس لیا. میننگ دیئر بائی کہ کام کون کر رہا ہے اس ملک میں, اس ملک کی ڈگنیٹی کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کو ترقی کے لیے کون کام کر رہا ہے. نمبر 1 میڈیا, نمبر 2 عدالتیں, نمبر 3 لوئرز. شرم آتی ہے کہ جو کام پارلیمنٹ کا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. جن کو کام کرنا چاہیے, یس, جن کو کرنا چاہیے, اس پہ بل بنانا چاہیے, اس پہ ایکٹ آنا چاہیے, اس پہ لاز بنانا چاہیے, بٹ دے آر فائٹنگ اوور پاور. سردار صاحب بہت شکریہ. جیسے آپ نے بات کی کہ وکالت ایک ظاہر ہے کہ ایسا شعبہ ہے کہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت معاشرہ, بحیثیت قوم, یہ ایک ایسا ایشو ہے ہمارے بچوں کے ساتھ کہ ہم سب کو اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا. اگر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں, ہمارے ساتھ والے گھر میں کسی ملازم یا ملازمہ کے ساتھ کوئی تشدد ہو رہا ہے تو ہمیں پولیس کو رپورٹ کرنی ہے. ہم سب کو اس میں اپنا رول ادا کرنا ہے تاکہ ہم معاشرے کو کم از کم اس لعنت سے بچا سکیں. جو ہمارا مستقبل ہے, ہمارے بچے, ان کے ہاتھ میں قلم دیں, نہ کہ ہم ان کو اتنا تشدد کریں جو طیبہ تشدد کیس میں ہمارے سامنے ہے. اور جو سردار صاحب نے بات کی کہ 2014 سے یہ جو ایکٹ ہے یہ پارلیمنٹ میں زیر التوا ہے, اور اگر حکومت اس پر سنجیدہ ہوتی تو 2 سال اس پر ضائع نہ کرتی, تبھی یہ ایک ایکٹ بن کے جو ہے وہ قانون اتنا مضبوط ہو جاتا کہ کوئی بھی جو بڑا آدمی ہے, کوئی بھی مضبوط آدمی ہے, وہ کسی معصوم ملازم یا ملازمہ پر تشدد نہ کرتا. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کیوں آج تک قانون پر عمل درآمد نہیں ہو سکا, کیوں آج تک کسی بڑے آدمی کو سزا نہیں ہوئی. ہم روز یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پر, لاہور میں, اسلام آباد میں یا کراچی میں, کسی بڑے شہر میں ایک بڑا آدمی اپنی گھریلو ملازمہ یا گھریلو ملازم پر تشدد کرتا ہے. اس کے باوجود آج تک قانون حرکت میں نہیں آیا, اور بعد میں ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ دونوں جو لوگ ہیں ان کے درمیان صلح ہو گئی. آخر کیا وجہ ہے کہ قانون اس میں حرکت میں نہیں آتا؟ یہ ہم نے آپ کو بریک سے پہلے دکھایا. اب جب ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس پر کام کر رہا ہے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن نے یہ بتایا کہ کئی بڑے لوگ, یعنی جن میں سابق وفاقی وزراء بھی شامل ہیں, ان کے گھروں سے ان بچوں کو ریسکیو کیا گیا. تو اصل بات یہ جاننے کی ہے کہ ان لوگوں کا مینٹل لیول کیا ہوتا ہے, ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے, کیوں یہ معصوم چھوٹے بچوں پر تشدد کرتے ہیں, کیوں اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے یہ ان کے سامنے جو گھریلو ملازم یا گھریلو ملازمہ ہوتی ہے ان پر تشدد کر دیتے ہیں. اور جتنا بھیانک تشدد ہم دیکھتے ہیں ان بچوں پر وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ڈاکٹر مشتبہ ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے یہ جانیں گے کہ کیا ان کا مینٹل لیول ہوتا ہے, کیا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے
ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے جو چھوٹے بچوں پر تشدد کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ کیوں بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے؟ ہم آئے روز میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ چھوٹے جو بچے جو گھروں میں کام کرتے ہیں ان پر تشدد کیا جاتا ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہمیں اس میں دکھائی دیتے ہیں. ابھی ایک جج صاحب نے اپنی گھریلو ملازمہ پر تشدد کیا. پچھلے دنوں ایک پولیس آفیسر تھے ان کی تشدد کیا. تو کیا کوئی مینٹل لیول چینج ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے جو بچوں پر تشدد کر دیا جاتا ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. جو میجر وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی اسپیشلی جب چھوٹے بچے کو لیتے ہیں کسی بھی گھر میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو آپ نے بیسیکلی اپنا لیا ہے، ان کو اپنا بنا لیا ہے. سو اس کے بعد آپ کہ وہ ایک صورت میں غلام کی صورت میں ہو جاتے ہیں. جب عمر زیادہ ہوتی ہے، جب جوان ہوتے ہیں تو آپ عام طور پہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، لیکن جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان پہ تشدد زیادہ کرنے کی عام طور پہ وجہ بھی یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا جو کہ ایک عام بڑے انسان سے آپ کو ڈر لگ سکتا ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے. دوسری وجہ جو زیادہ میجر وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک کسی کے مالک ہوتے ہیں یا آپ کسی کے سپروائزر ہوتے ہیں یا جب آپ کسی کے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سینس آف سپیورٹی آ جاتی ہے. سپیورٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے بڑا ہوں. بالکل صحیح. اور اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں. معاشی وجہ سے بھی بڑا ہو سکتا ہوں، میں حسب و نسب میں بڑا ہوں میں اس لیے بڑا ہوں، میں معاشرتی طور پہ سے بڑا ہوں اس لیے میں بڑا ہوں. اور جب بھی یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی وہ اوپر سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو اس بندے کے احساسات کا احساس نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے زیادہ کمفرٹیبل ہو سکتا ہے. تو بچوں کے ساتھ 2 پرابلمز میجر عام طور پہ آتی ہیں جو کہ چائلڈ لیبر جسی وجہ سے عام طور پہ ہر طرف بین کیا جاتا ہے. چائلڈ لیبر کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک بچوں کے حقوق اپنے ہوتے ہیں جو کہ سلب ہو جاتے ہیں جب وہ کسی اور جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، چاہے ہم ان کو مار رہے ہیں، چاہے ہم ان پہ زبردستی کر رہے ہیں، ہم ان کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم اس کو غلط نہیں سمجھتے اور نہ ہی وہ ان کے احساسات کو پہچانتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک رuthlessness آ جاتی ہے. ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں یہاں پہ ruthlessness، جس میں ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص کے گھر میں اپنے بچے موجود ہیں پھر بھی وہ ان کے سامنے اپنے جو ملازم یا ملازمہ ہوتی ہیں ان پر تشدد کرتا ہے. تو جو ان کے اپنے بچے ہیں ان پر کیا افیکٹ پہنچتا ہے اس کا؟ ان کے اوپر وہی ایفیکٹ پہنچتا ہے جو کہ آپ دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. وہ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے ہیں تم سے، ٹھیک ہے، اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جو مرضی کریں وہ ہم آپ کے اوپر کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو اپنا بنا لیا ہے، آپ ہمارے اب نوکر ہیں. سو وہ جو فیلنگ اور فیلنگ ہوتی ہے کہ بھائی یہ آپ کے پاس کام ضرور کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کے زر خرید غلام ہیں، وہ فیلنگ نہیں آتی بچوں کے اندر. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابا نے یہ نوکر ہمارے لیے ہیں، یہ ہماری آسائش کے لیے، ہم اس کا جو مرضی کریں. بالکل صحیح. تو دیٹس دی پرابلم وچ وی آر فیسنگ. اگلے کے احساسات کو ہم فیل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، اس میں ایک اور بات ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا اور ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ جو گھروں میں کام کرنے والے بچے بچیاں ان پر تشدد کیا جاتا ہے. تو ان بچیوں پر جن پر تشدد کیا جاتا ہے ان کی آپ سمجھتے ہیں آگے کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے؟ چونکہ ایک تو وہ مجبوراً کسی کے گھر میں کام کر رہے ہیں، اسٹیٹ نے ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں لی ہوئی، ان کے والدین کو کوئی آسان روزگار یا اچھا روزگار نہیں فراہم کیا ہوا جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں یا بچیوں کو کسی کے گھر میں نوکری پر لگاتے ہیں، کام پر لگاتے ہیں. پھر جب ان پر تشدد کیا جائے گا تو ان کی باقی کی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی، ان کی مینٹل حالت کیسی رہے گی؟ آپ نے بہت اچھی بات ٹچ کی. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا پرابلم یہ والا ہے. ایک بچے کی زندگی میں شخصیت اس کی گرو کرنے کے لیے کچھ سٹیجز ہوتی ہیں اور ان سٹیجز میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیلف کانفیڈنس. وہ تمام بچے جو کہ اپنی پراپر سٹیجز سے گزرتے ہیں وہ ان کے اندر سیلف کانفیڈنس اچھا ہوتا ہے اور وہ اپنے ایک ان کا ہائی لیول آف اچیومنٹ بھی ہوتا ہے. وہ تمام بچے جو دبے ہوئے انوائرمنٹ میں یا جن کے اوپر پرتشدد انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہ ساری زندگی خوفزدہ رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، ان کے اندر ایک سینس آف انجسٹس ہوتا ہے. اور ایسے بچے کئی دفعہ
غلط راہ پہ نکل پڑتے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم سے سب کچھ چھینا جا رہا ہے تو ہم بھی پھر چھین کے لیتے ہیں۔ آپ ان تمام بڑے کرمنلز کی ہسٹری دیکھ لیجئے، ان کے اوپر بچپن میں تشدد ہوا ہے، آئدر سیکشولی، فزیکلی اور ایموشنلی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ایک انسان کی گروتھ کے لیے اس کو ایک پیسفل اور ایک سٹیمولیٹنگ انوائرمنٹ ملے، جس میں آپ یہ کہیں کہ بیٹا تمہارے لیے یہ ضروری ہے تم کھیلو، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم پڑھو، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم چیزوں کو جس طرح ایک بچے کی طرح حیثیت سے ہوتا ہے کہ شرارتیں کرو، چیزیں ایکسپلور کرو دنیا کی، اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ تمام چیزیں اس کے اندر ایک ڈپریشن، سینس آف انجسٹس، اگریشن اور اس کے علاوہ کئی دفعہ ڈرگ یوز اور ان چیزوں کا استعمال آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اینگر اس میں کتنا انوالو ہے؟ کیا کوئی شخص اتنی حد تک غصے میں جا سکتا ہے کہ اپنی ملازمہ یا ملازم کی ٹانگیں توڑ دے، بازو پر مارے؟ مطلب ہمارے سامنے ہیں کئی ایسے کیسز کہ بچوں کو بہیمانہ تشدد کیا جاتا ہے۔ کیسے اتنا غصہ کیسے بچوں پر آ سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ یہ تشدد کرتا ہے وہ مینٹلی صحیح ہے؟ سر وہ بالکل مینٹلی صحیح ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میں نے شروع میں جس طرح سے آپ سے عرض کی کہ وہ احساس کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اگلے کی فیلنگز کیا ہیں۔ میں ایک مالک ہوں کسی کا اور میرے پاس نوکر ہے، اور مجھے یہ فیلنگ نہیں ہے کہ مجھے یہ فیلنگ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو بھوک لگتی ہے یا وہ انسان ہے یا اس کے اندر کچھ اپنی فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، یا وہ کچھ غلط حرکت بھی کر سکتا ہے، کہ جو بچہ ایک حرکت کر سکتا ہے، مطلب کوئی چھوٹی موٹی چیز کھا لی، فریج میں سے نکال کے کھا لی یا کچھ ایسے کر لیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو پے کر رہا ہوں تو میں اس کو اون کرتا ہوں، تو میں جو مرضی کروں دیٹ از جسٹیفائبل۔ اور جب آپ یہ بیہیویئر اگلوں میں شو کرتے ہیں تو بچے بھی اسی بیہیویئر کے ساتھ گرو کرتے ہیں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ یہی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ احساس کب ختم ہو جاتا ہے؟ اب ہم نے دیکھا ہمارے معاشرے میں کئی بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے گھر سے یہ واقعات ہوتے ہیں۔ اسی پروگرام میں ہم نے صبا صادق صاحبہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کئی وزیر ہیں جن کے گھر سے انہوں نے بچے ریسکیو کروائے۔ تو یہ احساس کب ختم ہو جاتا ہے؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ کیسے بچوں پر تشدد کر دیتے ہیں؟ بچپن میں آپ کو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی تربیت بہترین طریقے سے ہو۔ اگر آپ کو تربیت یہ دی جا رہی ہے کہ یہ تمہاری رعایا ہے، یہ مظاہرے جو ہیں یہ تمہارے لیے ہیں، تمہاری آسائش کے لیے ہیں، تو آپ ان کا احساس کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تمام وہ افراد جن کے اندر ایک رuthlessness موجود ہوتی ہے، جن کے اندر ایک سینس آف نو ریمورس اور گلٹ ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر بچپن میں یہ چیز ہوتی ہے۔ بچپن میں ان کو یہ اس طرح سے ریز کیا جاتا ہے کہ تم تو سب سے اچھے ہو بچے، تم تو ملک صاحب ہو، تم تو میاں صاحب ہو، تم تو جو چودھری صاحب ہو۔ تو جب وہ چودھری صاحب ہیں تو وہ جس مینٹالٹی سے گرو کر رہے ہیں وہ ایک چودھری کے مینٹالٹی سے گرو کر رہے ہیں۔ جب وہ چودھری بڑے ہو کے جب چودھری بنیں گے تو وہ اسی طرح ہی دیکھیں گے کہ یہ سب میری رعایا ہے۔ اچھا، اب کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو گھروں میں کام کرنے والے بچیاں ہیں، گھروں میں جو دوسرے بچے ہیں ان کے بڑے کلوز ہوتے ہیں، کیا اس سے بھی کوئی افیکٹ ہوتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ڈاکٹر صاحب، کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ گھروں میں بچیاں اسکول جا رہے ہیں لیکن ان کا دل گھریلو ملازمہ کے بغیر نہیں لگ رہا، گھریلو جو ملازم ہے اس کے بغیر نہیں لگ رہا، وہ بھی آپس میں بڑے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا بچوں کو آگے جا کے؟ سر یہ بہت اچھا سوال ہے، اس میں میرے خیال ڈسکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بچے کو ایک 2 سے 5 سال کی عمر تک ایک بہت سٹرونگ اٹیچمنٹ فگر چاہیے ہوتی ہے، جو کہ عام طور پہ ماں ہوتی ہے۔ پرابلم بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی، آئدر ایموشنلی اویلیبل نہیں ہوتی یا وہ فزیکلی اویلیبل نہیں ہوتی۔ فزیکلی اویلیبل اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ شاید کام کرنے گئی ہوتی ہے، ایموشنلی اویلیبل اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اس کی زندگی میں اور بہت سارے بکھیڑے ہیں، وہ باہر نکل رہی ہے، وہ سوشلائز ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں کر رہی ہے۔ تو اس کی جگہ ماں کی جگہ ایک سروگیٹ مدر بن جاتی ہے جو کہ ان کی آیا ہوتی ہے، جس کے ساتھ وہ بچہ اسی طرح اٹیچ ہوتا ہے جس طرح ایک ماں کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے۔ ایز اے ریزلٹ جو آیا اس کو بتائے گی، جو آیا اس کو اس کے ذہن میں چیزیں ڈالے گی، جس طرح سے وہ تربیت کرے گی، بچہ اسی طرح گرو کرے گا۔ بالکل ایسا
تو سب سے زیادہ ضروری ہم ایز ماہر نفسیات یا ہم نفسیات کے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ آگے بات یہ کرتے ہیں کہ 2 سے 5 سال کی عمر میں ماں کا ہونا بہت ضروری ہے بچے کی زندگی میں. اگر وہ نہیں ہوگی تو بچے کے اندر وہ تمام پراپرٹیز یا خصلتیں آ جائیں گی جو کہ کئی دفعہ آپ نہیں چاہتے کسی انسان میں. بالکل صحیح. اچھا جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا اسی بات پر دوبارہ آتے ہیں, چونکہ آپ نے کہا کہ یہ ایک احساس ہے جو بڑے لوگوں میں ختم ہو جاتا ہے. اس بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ چونکہ ہم ہر چیز حکومت وقت پر ڈال دیتے ہیں, گورنمنٹ پر ڈال دیتے ہیں. بحیثیت معاشرہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ بچی کام کر رہی ہے تو اس کو اتنا پیار, رسپیکٹ دیں. اس بیہیویئر کو ہمیں چینج کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہ واقعات جو ایک بھیانک امیج ہماری قوم کا پیش کرتے ہیں پوری دنیا میں, اس کو روکا جا سکے؟ سر ہمیں سب سے پہلے اون کرنا پڑے گا کہ ہم سب یہ کر رہے ہیں, تھوڑے سے زیادہ لیول پہ ہم یہ سب کر رہے ہیں. ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ وہ بچے جو کسی کے گھر میں کام کر رہے ہیں ان کے اپنے رائٹس کیا ہیں, ان کے اپنے احساسات ہیں. وہ بالکل ایک بچے کی طرح ہیں جس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ فٹ بال سے کھیلیں, وہ اس فٹ بال سے جس فٹ بال سے ان کے گھر کے بچے کھیل رہے ہیں, لیکن وہ نہیں کھیل سکتا. تو یہ احساس محرومی جو ہے نا, ہمیں یہ ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح ریز کریں کہ وہ ان کو انسان کے طور پہ لیں, اور ان کو ایک انسان کے طور پہ لیں جو کہ شاید اتنے معاشی اعتبار سے بلیسڈ نہیں ہے جتنے معاشی اعتبار سے آپ ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ انسان نہیں ہیں. سو یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم یہ فیلنگ لے آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا احساس زیادہ کرنا شروع ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, اور پروگرام کا آغاز جس نوٹ سے کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ اسی نوٹ سے اس کا اختتام کیا جائے کہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے کہ جتنا امیر آدمی ہے وہ اتنا طاقتور ہے, اور جتنا غریب ہے وہ اتنا مظلوم ہے. لیکن ہمیں یہ احساس محرومی کو ختم کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے گھر میں جو ہماری ملازمہ یا ملازم کام کر رہا ہے اس کو اس معاشرے کا حصہ سمجھنا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ کسی مجبوری کے تحت ہمارا کام کر رہا ہے, وہ ہمارا کوئی ذاتی غلام ملازم نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جب ہمارے اندر یہ ایک بات آتی ہے کہ وہ ہمارا ذاتی غلام ہمارا ملازم ہے, وہ ہماری رعایا ہے, اسی وجہ سے یہاں سے ہی بات شروع ہوتی ہے. اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ معصوم گھریلو بچیوں پر تشدد کیا جاتا ہے. حکومت وقت کی جہاں تک ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا کرنی ہے, لیکن بحیثیت معاشرہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس جرم کو, اس بھیانک جرم کو, اور یہ ایک کلنگ ہے ہمارے معاشرے پر, اس کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. زین علی کو اجازت دیں, زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.